इमेजिन करें रात का वक्त है, पूरा घर सो रहा है, बाहर खूब अंधेरा है और अचानक आपको अपने सहन में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगे। ऐसा लगने लगे कि कोई चल रहा है अपना सांस रोक कर। आप खिड़की से बाहर देखते हैं, सहन में एक स्याह सा वजूद है जो पूरे सहन में इधर से उधर टहल रहा है। सोचें क्या हालत हो जाएगी आपकी। और ऐसी कुछ स्टोरीज हैं जो लोगों के साथ सच में पेश आती, जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या हो चुका है, खुदा न ख़ास्ता, और आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। आप जैसे चाहें लिख कर या वॉइस मैसेज के ज़रिए मुझे अपनी स्टोरी भेज दिए, मैं बेस्ट स्टोरी सेलेक्ट करके उस पर नरेट कर दूँगा। चलते हैं आज के खौफनाक वाक़यात की तरफ। इनका जिक्र करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूक़ात का जिक्र करते हैं तो ये बहुत इंटरेस्ट लेने लगती हैं और हमारे करीब आने लगती हैं। को डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। मेरा नाम फहाद है और मैं गुजरांवाला से हूँ। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ हमारी फैमिली के दरमियान थी, ना कभी किसी दोस्त से शेयर की, ना रिश्तेदारों से। हर वक्त ये डर लगता रहता था कि लोग मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे ये सब वहम है, लेकिन जिस पर गुजरती है सिर्फ वही जानता है। ये वाकया मेरे चचा के साथ पेश आया था। चचा अब्बू के छोटे भाई हैं। पहले बहुत हंसा करते थे, हर वक्त खुश रहते थे, लेकिन 2021 के आखिर में उनका रवैया अचानक बदलने लगा। शुरू में लगा शायद डिप्रेशन में है या काम का दबाव, लेकिन बात उस वक्त संगीन हो गई जब एक रात 3 बजे उन्होंने सबको जगा कर कहा वो मुझे लेने आ गया। वो कह रहा है कि वक्त ख़त्म हो गया। हम सब हिल कर रह गए। अम्मी ने कुरान पाक उठाया, अबू ने नमाज शुरू कर दी, लेकिन चचा बस दीवार की तरफ देखकर किसी से बातें कर रहे। उनकी आंखों में जो खौफ था वो आम नहीं था। अगली सुबह जब उन्हें हम हॉस्पिटल लेकर गए तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। डॉक्टर ने कहा उनकी नींद पूरी नहीं हो रही, जहनी दबाव। लेकिन हमें मालूम था कि बात कुछ और है। रात रात भर उनकी चीखें सुनाई देती। एक बार उन्होंने अपनी कमर से कुर्ता फाड़ दिया और कहने लगे ये मेरा कफन है, वो मुझे ले जा रहा है। उस दिन सब रो पड़े। फिर घर के कोने में जहां कभी कोई नहीं जाता था, अम्मी को एक काला लिफाफा मिला। उसमें हल्के खून के निशान थे। कुछ तस्वीरें थीं, किसी और जुबान में लिखी हुई थीं, और चचा की जली हुई तस्वीरें। अदनान भाई, उस दिन हमें यकीन हो गया कि ये कोई अमलियात काला जादू है। लेकिन मसला ये था कि किसी अच्छे आमिल या पीर का पता नहीं था। जहां गए वहां वालों ने सिर्फ पैसे ले लिए और कहा काला जादू, 11 दिन का अमल करें, 50,000 रुपये दें, सब ठीक हो जाएगा। घर में माली हालात ख़राब थे। अम्मी के जेवर बेचकर अमल शुरू करवाया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। चचा की हालत मज़ीद बिगड़ती गई। वो पहले अंधेरे से डरते थे, अब रोशनी से भी डरने लगे थे। एक रात सब सोए हुए थे। घर में हर वक्त मोबाइल से अजान चलाई जाती थी। अचानक अजान बंद हो गई और चचा हंसते हंसते रोने लगे और कहने लगे उसने कहा है कि अजान बंद करो वरना माँ को ले जाएंगे। उस वक्त अम्मी ने जोर से चीख मारी। हम सब भाग कर कमरे में गए। अम्मी बेहोश थी। दीवार पर खून से लिखा था 1 गया 2 बाकी हैं। बस उस दिन मैंने फैसला कर लिया हर हाल में चचा को बचाना है। गुजरांवाला से दूर एक बुजुर्ग आलिम थे, नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा ये कब्र का जादू है, किसी ने मुर्दे की मट्टी के साथ अमल किया। इसका तोड़ सिर्फ सब्र, कुरान और यकीन है, पैसों से नहीं होगा। उन्होंने हमें 21 दिन का अमल बताया। हर रात सूरह बकरा, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी और चचा के लिए नमक वाले पानी से रोजाना गुस्ल। पहले 3 दिन हालात और ख़राब हुए। चचा चीखते, क्या करते, छुप जाते, लेकिन 7वें दिन उनके चेहरे पर थोड़ी सी रोशनी आने लगी। 15 दिन में वो पहली बार बगैर चीखे सो गए और 21 दिन के बाद उन्होंने कहा मैं वापस आ गया हूँ, अल्लाह ने मुझे वापस भेजा है। उस दिन हम सब रो पड़े। खुशी के आंसू थे और अल्लाह का शुक्र है। अदनान भाई, ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरी फैमिली का सच्चा वाक़या है। आज भी जब चचा के हाथ देखता हूँ तो जले हुए निशान मौजूद हैं। घर में अभी भी रात को सूरह बकरा चलती है, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो दोबारा ना आ जाए।
بس آپ اپنے سننے والوں سے اتنا کہنا، جادو ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو زندگی برباد کر دیتا ہے۔ نہ پیسہ چلتا ہے نہ دوا، صرف اللہ کا کلام بچا سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ نے یہ واقعہ شیئر کیا۔ پڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میں کراچی نازم آباد پاکستان سے بات کر رہا ہوں، اور میں آپ کو اپنا نام نہیں بتا سکتا کچھ وجوہات کی بنا پر۔ امید ہے آپ سمجھیں گے۔ یہ کہانی میری اپنی ہے، ایک ایسی حقیقت جو آج بھی مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب ہماری پڑوس میں ایک نئی فیملی شفٹ ہوئی۔ وہ بہت خاموش اور پراسرار لوگ تھے، خاص طور پر ان کی بڑی بیٹی جن کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ رات گئے کسی کے چلنے کی آوازیں آتی، کچھ برتن خود بخود گر جاتے، اور کبھی کمروں میں ٹھنڈک اور اس قدر بڑھ جاتی کہ ہڈیاں تک کانپ اٹھتی۔ شروع میں ہم نے اسے وہم سمجھا، لیکن جلد ہی چیزیں خوفناک ہوتی چلی گئیں۔ میری والدہ کو رات کو ڈراؤنے خواب آتے، اور میری چھوٹی بہن اکثر کسی نہ نظر آنے والی چیز سے ڈر کر چیخنے لگتی۔ ایک رات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے کمرے میں ایک سیاہ سایہ دیوار پر رینگ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک سڑی ہوئی لاش کی بدبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ مجھے لگا جیسے میرا دل حلق میں آ گیا ہو۔ ہم نے کئی پیروں فقیروں سے رابطہ کیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر ایک دن ہماری ایک پرانی پڑوسن نے ہمیں بتایا کہ نئی فیملی کالے جادو میں ماہر ہے۔ ان کا مقصد ہمارے گھر پر قبضہ کرنا تھا، اور وہ ہمیں ذہنی طور پر توڑ رہے تھے۔ ہم بہت ڈر گئے اور فوری طور پر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کالے جادو کے اثرات نے ہمیں اس قدر جگڑ لیا تھا کہ ہم جہاں بھی جاتے وہ سایہ ہمارا پیچھا کرتا۔ میرے والد کی صحت تیزی سے گرنے لگی، اور بہن کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ ہم نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کر ایک بہت بڑے عامل سے رابطہ کیا، جس نے کئی دنوں کی محنت کے بعد ہمیں اس لعنت سے نجات دلائی۔ آج ہم اس گھر سے بہت دور ہیں، لیکن اس واقعے نے میری زندگی بدل دی ہے۔ وہ خوف، وہ بدبو اور وہ سایہ آج بھی میری یادداشت میں تازہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنا نام نہیں بتا سکتا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ طاقتیں دوبارہ میرا پیچھا نہ کرنے لگے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ کالا جادو ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کی زندگی کو جہنم بنا سکتی ہے۔ والسلام، آپ کا ایک پریشان حال بھائی۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ہر اس انسان کے لیے جو اس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد صحت یاب فرمائے اور ہدایت دے ان لوگوں کو جو لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور واقعے کی طرف۔ سردیوں کی ایک خاموش شام میں لاہور سے نتھیا گلی کی طرف روانہ ہوا۔ دل میں صرف ایک خواہش تھی کہ شہر کے ہنگامے سے دور کہیں سکون کے چند لمحے گزار سکوں، اور شاید اپنے آپ سے کچھ باتیں بھی کر سکوں۔ آن لائن میں نے ایک پرانا سا ہوٹل بک کیا، جس کا نام میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا۔ یہ ہوٹل مین مارکیٹ سے کافی دور ایک سنسان پہاڑی کے کنارے واقع تھا، جہاں برف کی سفید چادر ہر چیز پر تنی ہوئی تھی۔ جب میں اپنی گاڑی میں وہاں پہنچا تو سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا۔ راستے میں برف نے سڑک کو سفید کر دیا تھا، مگر جیسے ہی ہوٹل کے سامنے پہنچا تو سناٹا کچھ غیر معمولی سا لگا۔ ریسپشن پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، آنکھوں میں خالی پن جیسے صدیوں سے وہیں ہو۔ اس نے مجھے دیکھ کر بغیر پوچھے کہا، ایان صاحب آپ کا ہی انتظار تھا۔ یہ جملہ میرے دل میں عجیب سی لہر توڑا گیا۔ میں نے ہلکا سا ہنس کر بات کو ٹال دیا، اور جب چابی لی تو اس نے سر جھکا کر بس اتنا بولا، بس رات کو کھڑکیاں بند رکھنا، اور اگر کچھ سنو تو جواب مت دینا۔ یہاں کچھ چیزیں جواب کی منتظر رہتی ہیں۔ اس وقت تو میں نے یہ سب باتیں سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرہ لکڑی کا تھا، ٹھنڈا مگر خوبصورت۔ کھڑکی سے برف سے ڈھکے درخت اور خاموش پہاڑ دکھائی دے رہے تھے۔ رات کا کھانا میں نے نیچے کھا کر آ کے ہیٹر آن کیا اور لحاف میں گھس گیا، مگر نیند شاید پہاڑوں میں آسانی سے نہیں آتی۔ رات کے کوئی 2 بجے کا وقت ہوگا جب ایک دم ایسا لگا جیسے
किसी ने खिड़की के शीशे पर आहिस्ता से उंगली फेरी। पहले तो सोचा शायद कोई शाख हो या हवा का झोंका, मगर जब वो आवाज़ मुसलसल करीब से आने लगी जैसे कोई टक टक कर रहा हो, तो मैंने लिहाफ सर तक लेकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ बंद हो गई, मगर एक लम्हे बाद जैसे कोई मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर आहिस्ता से चल रहा हो। बर्फ पर नंगे पांव जैसी आवाज़, जैसे धीरे धीरे कोई कदम रख रहा हो। मैंने कान लगाए तो दिल की धड़कन जैसे हलक में आ गई। अचानक से एक औरत की मध्यम सी आवाज़ सुनाई थी, अयान दरवाज़ा खोलो। मेरे जिस्म का रुआं रुआं खड़ा हो गया। मैं तो यहाँ पहली बार आया था, मुझे कौन जानता था। मैंने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ लिहाफ से छुपा रहा, और वो आवाज़ कुछ देर बाद खामोश हो गई। सुबह जब नीचे रिसेप्शन पर आया तो वो बूढ़ा वहाँ नहीं था, सिर्फ उसकी जगह एक अजीब सा नोट रखा था। यहाँ वक्त रुक जाता है, मगर जो आता है हमेशा कुछ छोड़ जाता है। तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, ये तुम्हारी खुशनसीबी है। मैं डर के मारे फौरन अपना सामान उठाकर गाड़ी में बैठा, मगर जैसी गाड़ी स्टार्ट की इंजन ने एक अजीब सी आवाज़ दी, और अगले ही लम्हे रियर व्यू मिरर में मैंने देखा एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई एक औरत बर्फ़ में खड़ी, आंखें सुर्ख और लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट, जैसे वो बस इतना कहना चाहती हो, तुम बस तो गए मगर मैं अभी यहीं हूँ। गाड़ी चलती रही मगर मैंने पीछे नहीं देखा। आज भी जब नथिया गली का नाम आता है, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं लाहौर के एक पुराने इलाके अंधेर नक्का में पली बढ़ी हूँ, और ये अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन में गलती की हो तो। हमारी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मगर हम सब में मोहब्बत और खुशी का माहौल था। सादा से वालिदैन, 3 बहन भाई और ज़िंदगी में सुकून। बहन भाइयों में सबसे बड़ी मैं ही थी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक मेरी खाला साथ नायला हमारे घर बार बार आना शुरू नहीं हुई। नायला शुरू से ही ज़िद्दी और जलने वाली तबीयत की थी। जब मेरी मंगनी फरहान से तय हुई, उस दिन उसने मुझसे कहा, तुम्हें किस्मत ने बहुत कुछ दिया, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। मुझे लगा ये बस मामूली सी हसद की बात है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरे साथ वो होने लगा जो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। एक रात मैं नींद में थी, अचानक मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा एक स्याह साया छत से मुझे घूर रहा था। मेरा गला बंद होने लगा, सांस रुकने लगी और मैं सिर्फ आंखों से इशारा कर पा रही थी। अगली सुबह मेरी कमर पर लंबे और अजीब किस्म की नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने नोच दिया हो। आहिस्ता आहिस्ता मेरे मंगेतर फरहान ने बगैर किसी वजह के मुझसे बात करना बंद कर दी। उसकी आंखें बुझी बुझी रहती, जैसे वो मुझे देखकर बेजार हो जाता है। एक दिन उसने कहा, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर एक अजीब सा खौफ और बदबू महसूस होती है। मेरे लिए सब नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने खामोशी से रोते हुए अल्लाह को पुकारना शुरू किया। मैंने ये सब कुछ अपनी माँ को बताया तो उन्होंने किसी से इस्तिखारा करवाया। अगली रात मेरे अब्बू को ख्वाब में एक फ़कीर मिला और उसने कहा, जिसने काला पानी पिया वो ख्वाब नहीं देख सकता। तुम्हारी बेटी हसद की बंदिश में मुब्तला हो गई है। उसी रात मुझे ख्वाब आया, मैं कब्रिस्तान में खड़ी थी, मेरे पाँव मिट्टी में धंस रहे थे और एक आवाज़ आ रही थी, ज़ैनब तुम्हारे लिए ज़मीन खोद दी गई है। हमने अगले दिन एक आमिल साहब को ये ख्वाब सुनाया तो उन्होंने कुछ देर आंख बंद करके कुछ पढ़ा, फिर कहा, तुम्हारे घर की छत पर काला इल्म करके दफन किया गया और ये सब तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों ने किया। पहले तो वो नहीं बता रहे थे कि किसने किया, लेकिन मेरी माँ के बहुत इसरार पर उन्होंने बताया कि यह आपकी छोटी बहन की बेटी ने करवाया। मेरी माँ के पांव तले ज़मीन निकल गई। हमने घर की छत पर खुदाई करवाई तो जब हमने देखा, वो देखकर हमारे होश उड़ गए। एक छोटा सा स्याह थैला निकला जिसमें बकरी की सूखी जुबान, आधा जला हुआ कागज़ जिस पर मेरा नाम लिखा था और किसी जानवर के नाखून थे। आमिल साहब ने कहा,
یہ صرف جادو نہیں، یہ روح کو جلانے والا عمل ہے۔ یہ حسد کا زہر ہے جو روز تمہاری روح کی آہستہ آہستہ چبھتا ہے اور اندر ہی اندر سے تمہیں ختم کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے کچھ تعویذ دیے، ایک مجھے پہننا تھا اور ایک اپنے تکیے کے نیچے رکھنا تھا۔ ایک تعویذ کے پانی سے ہر نماز سے پہلے وضو کر کے نماز پڑھنی تھی۔ پھر کچھ دن سکون رہا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہیں ٹک سکا۔ ایک رات میں نے نائلہ کو خواب میں دیکھا، وہ کالے لباس میں میرے بستر کے پاس کھڑی تھی۔ فرحان اب میرا ہے زینب، تم صرف دیکھتی رہ جاؤ گی، میں اسے اپنے قریب کر لوں گی۔ میں چیخ کر اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد فرحان کی والدہ کا فون آیا۔ فرحان کو اٹیک ہوا ہے، زبان باہر نکل آئی ہے، وہ تمہارا نام پکار رہا ہے۔ ہم اسی وقت فرحان کے گھر گئے اور ان کے رشتہ داروں کے بتائے ہوئے عامل کے پاس پہنچے۔ وہ عامل صاحب بہت بزرگ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ نائلہ نے 7 راتوں کا کالا جادو کیا تھا، جس کا مقصد صرف رشتہ توڑنا نہیں بلکہ میرے وجود کو نفرت زدہ بنا دینا۔ انہوں نے کہا تم پر حسد کے تعویذ کے ساتھ محبت کا الٹ عمل کیا گیا، یعنی تم سے کوئی بغیر وجہ کے نفرت کرے گا، تم بس اللہ کے قریب ہو جاؤ، میں اس کا توڑ کر دوں گا۔ میں نے درود شریف، قرآن پاک، صدقے سب کچھ کیا۔ اس کے بعد ایک رات کے بعد میرے کمرے میں شدید بدبو پھیل گئی۔ میری ماں نے بلند آواز میں سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی۔ اچانک ایک چیخ کی آواز آئی، پھر اچانک ہمارا دروازہ کھلا۔ باہر کوئی نہیں تھا، لیکن جب ہم نے صحن میں دیکھا تو ہماری روح کانپ گئی۔ ہر طرف خون کے چھینٹے بکھرے ہوئے تھے۔ اگلے دن عامل صاحب کی کال آئی۔ انہوں نے کہا آپ پر جو خبیث جنات مسلط کیے گئے تھے میرے موکلوں نے انہیں مار دیا، اب آپ کی بیٹی ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کچھ وظائف بتائے جو مجھے مغرب کی نماز کے بعد روز پڑھنے تھے، اور میں آج بھی وہ وظائف پڑھتی ہوں۔ آج میرے اور فرحان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے اور ہم نے اسی خالہ سے قطع تعلق کر لیا۔ وہ کبھی کبھی رات کو جب میں آئینہ دیکھتی ہوں تو اچانک لگتا ہے جیسے میرے پیچھے کوئی ہے۔ الحمدللہ میرے ساتھ اب ویسا کبھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ تھی میری کہانی، امید ہے آپ لازمی شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام حمیرہ ہے۔ 2015 میں میری شادی تھی، جنوری 2015، اور تاریخ تھی 10۔ میرے ماموں کافی زیادہ بیمار تھے، تو 2 جنوری کو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس وجہ سے ہمیں ان کے گاؤں لے جانا پڑا، کیونکہ ان کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین وہاں پر کرنی تھی۔ تو میرا جو بھی سامان وغیرہ بنا ہوا تھا وہ ابھی تک شفٹ نہیں ہوا تھا، تو میری چچی کی ایک بہن اور ان کے بھائی ہمارے گھر پر انہوں نے سٹے کیا سامان کی حفاظت کے لیے۔ وہ لوگ اوپر والے پورشن میں تھے، نیچے والا پورشن سارا لاک کر دیا گیا تھا، کیونکہ ہم لوگوں نے تدفین کے بعد کل خوانی کروا کر واپس آنا تھا۔ میرے والدین کے گھر میں اس طرح کے واقعات کافی ٹائم سے ہو رہے ہیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب اوپر والے پورشن میں کوئی نہیں ہوتا تھا تو نیچے والوں کو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اوپر چل رہا، دروازے بند ہو رہے ہیں، کپڑے دھوئے جا رہے ہیں، کھانا بنایا جا رہا ہے اور کافی لوگ اوپر گھوم رہے ہیں، مگر جب اوپر جا کر دیکھا جاتا تو کچھ نہیں ہوتا، اور جب کوئی اوپر بیٹھا ہوتا تھا تو نیچے سے یہ ساری سیم چیزیں ہوتی تھیں۔ تو ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہمارے رشتہ دار بھی رہتے تھے۔ اس ٹائم سردیاں تھیں، تو ہوا یہ کہ مغرب کے بعد میری چچی کی جو بہن تھی وہ انہی کے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ چلو میں کھانا بنا لیتی ہوں، تو وہ کھانا بنا رہی تھی اور ان کا جو بھائی تھا وہ گیم کھیل رہا تھا۔ ان کو نیچے سے آواز آنا شروع ہو گئی، جیسے کوئی تالا کھول رہا اور کمرے کے اندر جا رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک دم سے سوچا کہ شاید کوئی نیچے آ گیا ہے۔ انہوں نے آواز دی تو آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جب انہوں نے اوپر گرل سے نیچے دیکھا تو سب کچھ ویسے ہی لوگ تھا۔ وہ تھوڑا خوف زدہ ہوئی کیونکہ انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ گھر میں کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ خیر پھر انہوں نے کھانا بنایا، پھر لوگوں نے کھانا کھایا۔ وہ لوگ تھوڑا جلدی سونے کے عادی ہیں کیونکہ وہ جاب کرتی تھی اور انہوں نے صبح جاب پر بھی جانا تھا۔ اور پھر ہوا یہ کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے نیچے 3-4 لوگ گھوم رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، دروازے کھل رہے ہیں، سامان کو ادھر ادھر ہلایا جا رہا ہے۔
تو اس دفعہ انہوں نے سوچا کہ شاید اب واقعی نیچے کوئی ہے، یہ شاید چور آ گئے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے سیڑھیوں والا دروازہ لاک کیا بھائی کے ساتھ جا کر۔ اس کے بعد انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور نیچے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہ ہم سے رابطہ کر رہی تھی، مگر وہاں پر ہم میں سے کسی کا موبائل آف تھا، اور اگر کسی کا آن بھی تھا تو وہاں پر سگنل کا ایشو تھا۔ وہاں مخصوص سم کے سگنلز کافی ڈراپ ہوتے ہیں، تو ان کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس سے جو اوپر والا پورشن تھا، ساتھ میں جو رشتہ دار تھے، ان کو جا کر آوازیں دی، تو ان کے جتنے بھی گھر کے بڑے تھے وہ چھت پر آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا سین ہے، نیچے سارا جہیز کا سامان پڑا ہوا ہے، تو نیچے کچھ چور گھس آئے ہیں، تو آپ لوگ سیڑھیاں لگا کر ہماری طرف آئیں تاکہ کچھ کیا جا سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے سیڑھی لگائی اور پھر ان کے مرد حضرات گھر کے اندر داخل ہوئے، اور پھر جب وہ نیچے اترے اور جا کر دیکھا سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا۔ دروازے لاک تھے، کوئی آواز نہیں تھی، لائٹ کیونکہ ہم لوگ آن ہی چھوڑ کر گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ جب کبھی گھر سے باہر جائیں تو گھر میں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک یہ واقعہ بھی ہماری فیملی کے ساتھ ہوا تھا اسی طرح، اور پھر بہت سارے واقعات ہیں، وہ بھی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام اعزاز علی خان ہے اور میرا تعلق ککمنگ ضلع ایبٹ آباد سے، معذرت اگر پروننسیشن میں غلطی ہوئی ہو۔ ہمارا گاؤں جنگلات پر مشتمل اور ایک خوبصورت مگر سنسان علاقہ ہے۔ میں پچھلے 1 سال سے آپ کی ہارر کہانیاں سن رہا ہوں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ کی کہانی سنتا ہوں۔ کافی عرصے سے دل میں خوشی تھی کہ اپنا ایک سچا واقعہ آپ سے شیئر کروں جو میرے نانا ابو کے ساتھ پیش آیا تھا، مگر وقت نہیں مل رہا تھا۔ آج موقع ملا تو سوچا آپ کو یہ کہانی سناؤں۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 30 سال پرانا ہے۔ میرے نانا ابو، جن کا نام غلام رسول ہے، پشاور سے چھٹی پر گاؤں آ رہے تھے۔ اس وقت ایبٹ آباد سے ہمارے گاؤں ککمنگ تک صرف شام 7 بجے تک ہی گاڑی چلتی تھی۔ نانا ابو کسی مجبوری کی وجہ سے رات 8 بجے ایبٹ آباد پہنچے۔ وہاں سے انہوں نے کچھ ضروری سامان خریدا اور پھر ایبٹ آباد سے گڑھی حبیب اللہ تک گاڑی کے ذریعے سفر کیا۔ گڑھی حبیب اللہ سے ہمارے گاؤں تک اس وقت کوئی گاڑی دستیاب نہ تھی، اس لیے نانا ابو پیدل ہی چل پڑے۔ ہمارے گاؤں کے قریب ایک چشمہ ہے جو سرپاشی چشمہ کے نام سے مشہور ہے۔ ہمارے گھر کا راستہ اسی چشمے سے ہو کر جاتا ہے۔ وہ چشمے سے گھر تک تقریباً 10 منٹ کا پیدل سفر ہے۔ جب نانا ابو رات تقریباً 2 بجے اس چشمے کے قریب پہنچے تو انہیں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ راستے بھر جو قرآن پاک کی صورتیں انہیں یاد تھیں وہ پڑھتے رہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جیسے وہ چشمے کے درمیان والے حصے تک پہنچے تو انہیں چھن چھن کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کسی نے گھنگرو باندھ رکھے ہو۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ اس لمحے ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ رات زندہ واپس نہیں جا سکیں گے، مگر وہ صورتیں پڑھتے رہے اور چلتے رہے۔ جب وہ بالکل چشمے کے قریب پہنچے تو اچانک ایک عورت ان کے سامنے آ گئی۔ وہ عورت بظاہر عام دکھائی دیتی تھی، مگر اس کے پاؤں الٹے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نانا ابو پر لرزہ طاری ہو گیا۔ انہوں نے جو کچھ بھی یاد تھا پڑھنا شروع کر دیا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ جو صورتیں پڑھ رہے تھے انہوں نے اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ان کے سامان میں کچھ ماچس کے ڈبے بھی تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے دوڑتے ہوئے ماچس کی تیلیاں نکال کر ایک ایک کر جلا کر پیچھے پھینکنی شروع کر دی۔ جب وہ گھر کے دروازے تک پہنچے اور گھنٹی بجائی تو انہیں پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی، غلام رسول بچ گیا آج، مگر آئندہ یہاں سے نہ گزر سکے گا۔ یہ سننا تھا کہ نانا ابو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر تھے۔ ان کی والدہ پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے رات کا سارا واقعہ سنایا اور خوفناک تجربے کے بعد نانا ابو کو تیز بخار ہو گیا، جو کہ پورا 1 ہفتہ رہا۔ پھر اللہ کے کرم سے وہ صحتیاب ہو کر واپس پشاور چلے گئے۔ یہ سرپاشا چشمہ آج بھی وہیں موجود ہے، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف
رات کو بلکہ دن کے وقت بھی لوگ وہاں سے گزرتے گھبراتے۔ تو یہ تھی میرے نانا کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، تو چاہیں تو اپنے چینل پر شیئر کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میں پونے انڈیا سے ہوں اور اپنا اصل نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میرے کئی دوست اور کزن آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ میرے پاس بہت سی سٹوریز ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس کہانی میں کسی وجہ سے ہم سب کے نام چینج کیے گئے ہیں۔ میں صبا، میری بہترین سہیلی مصباح، ہمارے 2 کزنز ارباز اور محسن۔ کسی طرح سے میں اور ارباز ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور اب ہم خوشی خوشی منگنی کر چکے ہیں۔ ارباز میرا منگیتر ہے۔ یہ واقعہ 3 جولائی 2024 کا۔ ان دنوں موسم بارشوں کا تھا اور مجھے پہاڑوں پر جانے کا، ٹریکنگ کا بہت شوق ہے۔ اسی لیے ارباز نے ایک ٹریکنگ ٹرپ پلان کیا۔ ہم صبح 4 نکلے اور سفر پر انجوائے کیا۔ ہم صبح 10 بجے وہاں پہنچے۔ ٹریکنگ جنگل کے بیچ سے گزرنا تھا اور وہ جگہ کافی سنسان تھی۔ ہمیں بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو یا ہمارے پیچھے چل رہا ہو۔ ہم نے آیت الکرسی پڑھی اور وہاں دن گزرا۔ دوپہر 3 بجے ہم نے فیصلہ کیا کہ اب واپس چلنا چاہیے کیونکہ ہمیں رات 8 بجے سے پہلے گھر پہنچنا تھا۔ راستے میں ہم کوئی ہوٹل یا ریسٹورنٹ ڈھونڈ رہے تھے لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ جب ہم پمپری کے قریب اپنے علاقے میں واپس آئے تو ارباز نے کہا کہ یہاں ایک مال ہے، اسپائن سٹی مال، چلو وہاں کچھ کھاتے ہیں۔ ہم سب نے حامی بھر لی۔ مال پہنچنے پر سب سے پہلے ہم سب کو واش روم جانا تھا کیونکہ صبح سے کسی بھی واش روم استعمال نہیں کیا تھا۔ لڑکے اپنے واش روم چلے گئے اور میں مصباح لڑکیوں کے واش روم میں چلے گئے۔ اندر 3 ٹوائلٹ کے دروازے تھے، 2 بند تھے اور بیچ والا کھلا ہوا تھا، لیکن اس بیچ والے دروازے میں ایک بہت بڑا سوراخ تھا جس میں سے اندر کا سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا ایک عورت اندر موجود ہے اور اس سوراخ کے ذریعے اس کا پورا جسم، یہاں تک کہ اس کے پرائیویٹ پارٹس بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ ہم دونوں نے فوراً نظریں ہٹائیں اور دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئے تاکہ جب وہ باہر آئے تو ہم واش روم استعمال کر سکیں۔ وقت گزرتا گیا اور ہم آپس میں ہنسی مذاق کرنے لگے۔ مصباح کہنے لگی، جب تو اندر جائے گی نا تو میں تیرا ویڈیو شوٹ کروں گی۔ بس ایسے ہی دوستانہ چھیڑ چھاڑ چل رہی تھی۔ اچانک وہ بیچ والے ٹوائلٹ کا دروازہ کھلا۔ ہم سمجھے کہ اب وہ عورت باہر آئے گی۔ ہم دونوں اپنے فون میں مصروف تھیں۔ تقریباً 10-15 سیکنڈ گزر گئے تو اب ہمیں تعجب ہوا کہ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے۔ جیسے ہم نے اس طرف دیکھا، عدنان بھائی، ہم دونوں پتھر کی طرح ساکت ہو گئے۔ دروازہ بالکل سامنے سے کھلا ہوا تھا لیکن اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک عورت اندر تھی اور دروازہ بھی اندر سے کھلا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بہت سے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ شاید وہ عورت نکل گئی ہو، لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ میں اور مصباح دونوں واش روم کے مین دروازے پر کھڑی تھی۔ اگر کوئی باہر آتا تو ہم یقیناً دیکھ لیتی۔ ہم نے فوراً اپنے بیگز اٹھائے، بھاگ کر باہر آئیں اور روتے ہوئے ارباز اور محسن کو تلاش کرنے لگی۔ جب ہم نے انہیں سب کچھ بتایا تو سب ہل کر رہ گئے۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ جس عورت کو میں نے دیکھا تھا وہ مصباح کی دیکھی ہوئی عورت سے مختلف تھی۔ میں نے دیکھی ایک 55 سے 60 سال کی عورت جس نے لال اور سفید ساڑی پہنی ہوئی تھی اور ہاتھ میں سبز چوڑیاں تھیں۔ مصباح نے بتایا کہ اس نے 40 سال کی ایک عورت دیکھی جو نیلے اور سفید سوٹ میں تھی اور جس کے ہاتھ میں کوئی چوڑیاں نہیں تھی۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ مال میں رکنا مناسب نہیں اور فوراً وہاں سے نکل گئے، لیکن راستے میں محسن کو محسوس ہوا کسی نے اس کی بائک کو پیچھے سے زور سے لات ماری اور اسی دوران مصباح اور محسن کا ایک چھوٹا سا حادثہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد سب کا موڈ خراب ہو گیا، کسی نے کچھ نہیں کھایا اور ہم سیدھا گھر کی طرف نکل آئے۔ میں پوری رات آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ ارباز نے مجھے گھر ڈراپ کیا اور بعد میں اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی جان کا نقصان نہیں ہوا۔ اگلے کچھ دنوں تک ہم سب کو بخار رہا اور وہ بخار ہفتوں تک چلتا رہا۔ ایک خوفناک ریل سٹوری تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔
بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام اجاز خان ہے اور میں کراچی سے ہوں۔ بات 2007 کی ہے، جب میرے بڑے بھائی راجو ایک سڑک حادثے میں انتقال کر گئے۔ ان کی تدفین کے بعد روزانہ ان کی قبر پر جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عجیب و غریب پرندہ میرے اوپر سے 7 مرتبہ چکر کاٹ کر گزرا۔ اسی دن کے بعد سے میری زندگی ایک خوفناک موڑ پر آ گئی۔ میری طبیعت بگڑنے لگی، میں کمزور ہوتا چلا گیا۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو سب کچھ نارمل بتایا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پھر ایک دن میرے والدین مجھے ایک بزرگ بابا جی کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے بتایا مجھ پر کوئی بری چیز حاوی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ علاج شروع کیا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ ایک سایہ میرے کمرے کے دروازے پر کھڑا ہے۔ پھر اس کا ہاتھ لمبا ہونے لگا اور وہ مجھ تک پہنچ گیا۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ اگلے دن میں نے یہ بات اپنے کزن اقبال کو بتائی تو اس نے مذاق سمجھا اور کہا کہ آج میں تیرے ساتھ رات گزاروں گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ رات کو وہ سایہ دوبارہ آیا، اس کے ہاتھ لمبے ہو کر میری طرف بڑھے۔ یہ منظر میرے کزن اقبال بھائی نے بھی دیکھا اور وہ چیخنے لگا، پھر اٹھ کر بھاگ گیا۔ اگلے دن اسے تیز بخار ہو گیا۔ میری حالت بد سے بدترین ہوتی گئی۔ میں اتنا کمزور ہو گیا کہ بات کرنے کی بھی ہمت نہیں رہ گئی تھی۔ ایک دن میں دوپہر 12 بجے صحن میں چارپائی پر سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ ایک خوفناک عورت میرے سر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ حقیقت میں میرے سامنے موجود تھی۔ میں خوف سے کانپنے لگا، پھر وہ اچانک غائب ہو گئی۔ اسی وقت میرے گھر ایک پیر صاحب آئے۔ انہوں نے میرا مکمل علاج کیا اور بتایا ہمارے گھر میں جو درخت ہے وہی مسئلے کی جڑ ہے۔ انہوں نے اپنے سامنے وہ درخت کٹوایا۔ اس کے بعد میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا اور مکمل صحت یاب ہو گیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہی چیز میری چھوٹی بہن پر اثر انداز ہونے لگی۔ وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگی، کمزور ہو گئی اور اکثر بیمار رہنے لگی۔ جو سایہ اس پر حاوی تھا وہ بہت طاقتور تھا۔ ہمیں اس کو موٹی زنجیروں سے باندھ کر رکھنا پڑا تاکہ وہ باہر نہ جا سکے۔ ایک دن جب پیر صاحب آنے والے تھے تو اس سے پہلے ہی اس پر جن سوار ہو گیا۔ اس نے ایک زوردار نظر ڈالی تو ہمارے گھر کی دیوار پر لگی کھڑکی گر کر ٹوٹ گئی۔ پھر اس نے زنجیر کو زور سے کھینچا اور توڑ دی۔ ہم سب بہت پریشان ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بابا جی وقت پر آ گئے۔ انہوں نے اس پر دم کیا، وہ ساکت ہو گئی۔ بعد میں ہم نے شہر سے باہر ایک بہت بڑے پیر صاحب کو بلایا۔ انہوں نے اس کا باقاعدہ علاج کیا۔ اس کے بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں اور اس دن کے بعد ایسی کوئی پریشانی دوبارہ نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام بلال ہے اور میں ضلع قصور کا رہنے والا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک حقیقی واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے قریبی دوست کے والد صاحب کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کا ہے اور میں آپ کو یہ کہانی میرے دوست کی زبانی سناتا ہوں۔ میرے والد صاحب لوہار تھے اور لوہے کا کام کرتے تھے۔ کام کے دوران انہیں مختلف جگہوں سے آرڈر بھی ملا کرتے تھے۔ ایک دن انہیں لاہور کی ایک فیکٹری سے آرڈر ملا جہاں تقریباً 10 سے 12 لوہاروں کی ضرورت تھی۔ میرے والد صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ لاہور چلے گئے اور کام شروع کر دیا۔ شروع کے چند دن بالکل نارمل گزرے، لیکن چھٹے دن کچھ ایسا ہوا جو آج تک بھول نہیں پایا۔ دوپہر کا وقت تھا، تمام مزدور لنچ کے لیے باہر چلے گئے۔ میرے والد صاحب سے بھی کہا گیا کہ چلیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ذرا سگریٹ پی کر آتا ہوں۔ چونکہ یہ فیکٹری سنسان علاقے میں واقع تھی، اس لیے دوپہر کو بھی وہاں کچھ عجیب سا سناٹا چھایا رہتا تھا۔ میرے والد صاحب اکیلے ہی فیکٹری کے اندر سگریٹ پی رہے تھے کہ اچانک انہیں اندر سے پائل کی مدھم آواز سنائی دینے لگی۔ انہوں نے چونکہ آواز کی سمت دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کونے میں ایک عورت دلہن کے لباس میں کھڑی ہے اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنی طرف بلا رہی ہے۔ والد صاحب حیران رہ گئے اور ان کے ذہن میں فوراً یہی سوال آیا کہ یہ دلہن یہاں کہاں سے آ گئی۔
ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی طاقت انہیں کھینچ رہی ہے۔ وہ خود کو روک نہ سکے اور آہستہ آہستہ اس عورت کی طرف بڑھنے لگے۔ جب وہ بالکل قریب پہنچے اور نظر نیچے اس کے پیروں پر پڑی تو قدموں کے تلے زمین نکل گئی۔ اس عورت کے پاؤں الٹے تھے۔ جی ہاں، وہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ پچھل پیری چڑیل تھی۔ یہ منظر دیکھ کر والد صاحب کچھ لمحے تو وہیں جم کر رہ گئے، آواز تک نہ نکلی۔ پھر جیسے ہی ہوش آیا انہوں نے زور سے چیخ ماری اور فوراً آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ فیکٹری سے باہر کی طرف بھاگے۔ باہر جا کر اپنے تمام ساتھیوں کو یہ واقعہ سنایا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ اس دن والد صاحب کو تیز بخار ہو گیا اور اگلے دن انہوں نے چھٹی کر لی۔ کچھ دن بعد جب طبیعت سنبھلی تو انہوں نے فیکٹری کا کام مکمل ضرور کیا، لیکن اس کے بعد وہ کبھی بھی اکیلے فیکٹری کے اندر نہیں گئے۔ وہ فیکٹری واقعی سنسان علاقے میں واقع تھی اور اس کے آس پاس گھنے درخت بھی موجود تھے۔ ممکن ہے کہ وہاں واقعی کسی غیر مرئی مخلوق کا بسیرا۔ ایک سچی کہانی تھی جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں۔ بہت شکریہ آپ نے اسٹوری شیئر کی۔ پڑھتے ہیں ایک اور اسٹوری کی طرف۔ میرا نام عثمان ہے۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور مجھے امید ہے آپ اسے یوٹیوب پر ضرور شیئر کریں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ایک اکیڈمی میں رہا کرتا تھا اور ملٹری کالج میں داخلے کی تیاری کر رہا تھا۔ ویکینڈ پر میرا دل چاہا کہ میں کہیں جاؤں۔ ایک بات بتانا بھول گیا، میں ہاسٹل میں رہا کرتا تھا اور ہمیں فون صرف اتوار کے دن صبح کے وقت استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ تو میں نے سوچا کہ ابو سے بات کر کے کہیں جاتا ہوں۔ میرے ابو نے اپنے ایک دوست سے بات کی جو میری اکیڈمی سے صرف 15 منٹ کے فاصلے پر رہتے تھے۔ وہ پھر مجھے لینے آئے، مجھے کچھ کھلایا پلایا اور اپنے گھر لے گئے۔ شام ہو گئی، میں نے رات کا کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ ہمیں صرف کی پیڈ والا فون استعمال کرنے کی اجازت تھی، تو میں نے فون رکھا اور سونے چلا گیا۔ مجھے ایک الگ کمرے میں سلایا گیا جہاں ایک چادر لپٹی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار میری آنکھ کھل جاتی تھی خوف کی وجہ سے اور میں ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگتا۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے نیند آ گئی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز میرے اوپر لیٹی ہوئی اور میری آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ چیز میرے جسم کو بالکل بھی ہلنے نہیں دے رہی تھی۔ اس رات مجھے بہت خوفناک آوازیں بھی سنائی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں دوبارہ کبھی اس گھر میں نہیں گیا۔ الحمدللہ آج ملٹری کالج میں پڑھتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میری سٹوری آپ اپنے چینل پر شیئر کریں گے۔ دوستوں امید ہے آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ سٹوریز پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں، کیونکہ آپ میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔